अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौआतिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 14वां पारा सूरह अन-नहल, आयत नंबर 71 तक पढ़ा था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु जअलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात अफ़बिल बातिलि युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं। बातिल को मानते हैं यानी ये बेबुनियाद और बेहकीकत अकीदा रखते हैं और इनकी किस्मतें बनाना और बिगाड़ना इनकी मुरादें बार लाना और दुआएं सुनना और इन्हें औलाद देना, इनको रोज़गार दिलवाना, इनके मुकद्दमे जितवाना और उन्हें बीमारियों से बचाना कुछ देवियों और देवताओं और जिन्नों और अगले पिछले बुजुर्गों के इख्तियार में है। ये उनका खाम ख्याल है जो बातिल को मानते हैं। अगली आयत है वयअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन। अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथ में ना आसमानों से उन्हें कुछ रिस्क भी देना है और ना ज़मीन से और ना ही ये वो काम कर सकते हैं। फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बस अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। अगरचे मुशरिकीन मक्का इस बात से इनकार नहीं करते थे कि ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं और इन नेमतों पर अल्लाह का एहसान मानने से भी उन्हें इनकार ना था, लेकिन जो वो गलती करते थे वो ये थी कि इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ वो इन बहुत सी हस्तियों का भी शुक्रिया ज़बान और अमल से अदा करते थे और जिनको उन्होंने बिला किसी सबूत या बिला किसी सनद के इस नेमत बख्शी में दखील और हिस्सादार ठहरा रखा था। इसी चीज़ को कुरान अल्लाह के एहसान का इनकार करार देता है। कुरान में ये बात बतौर एक कायदा कुलिया के पेश की गई है कि मोहसन के एहसान का शुक्रिया गैर मोहसन को अदा करना दरअसल मोहसन के एहसान का इनकार है। इसी तरह कुरान ये बात भी असूल के तौर पर बयान करता है कि मोहसन के ताल्लुक़ के बगैर किसी दलील और सबूत के ये गुमान कर लेना कि उसने खुद अपने फजलो करम से ये एहसान नहीं किया है बल्कि फ़लाँ शख्स के तुफ़ैल या फ़लाँ की रायत से या फ़लाँ की सिफारिश से या फ़लाँ की मुदाखलत से किया है, ये भी दरअसल उसके एहसान का इनकार ही है। ये दोनों उसूली बातें सरासर इंसाफ और अक्ल आम के मुताबिक हैं। हर शख्स खुद
बाअदना तामुल इनकी माकूलियत समझ सकता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक हाजतमंद आदमी पर रहम खाकर उसकी मदद करते हैं और वो उसी वक्त उठकर आपके सामने एक दूसरे आदमी का शुक्रिया अदा कर देता है जिसका इस अमदाद में कोई दखल ही ना था। आप चाहे अपनी फ़राख दिली की बिना पर उसकी इस बेहूदगी को नज़रअंदाज कर दें और आइंदा भी अपनी इमदाद का सिलसिला जारी रखें, मगर अपने दिल में ये ज़रूर सोचेंगे, समझेंगे कि ये एक नहायत बदतमीज़ और एहसान फरामोश आदमी है। फिर अगर दरियाफ्त करने पर आपको मालूम हो कि इस शख्स ने यह हरकत इस ख्याल की बिना पर की थी कि आपने उसकी जो कुछ भी मदद की है वो अपनी नेक दिली और फयाजी की वजह से नहीं बल्कि उस दूसरे शख्स की खातिर की है, दरहाल का ये वाक़या ना था, तो आप ला महल्ला उसे अपनी तौहीन समझेंगे। उसकी इस बेहुदा तावील का सरी मतलब आपके नज़दीक ये होगा कि वो आपसे सख्त बदगुमान है और आपके मुतालिक ये राय रखता है कि आप कोई रहीम और शफीक इंसान नहीं हैं बल्कि महज एक दोस्त नवाज या बारिश आदमी है। चंद लगे भंदे दोस्तों के तवस्सुल से कोई आए तो आप उसकी मदद उन दोस्तों की खातिर कर देते हैं, वरना आपके हाथ से किसी को कुछ फैज़ हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह के लिए मिसालें ना घड़ो, यानी अल्लाह को दीनवी बादशाहों और राजों महाराजों पर क्यास ना करो कि जिस तरह कोई उनके मुसाहबों और मुकर्रब बारगाह मुलाजमों के तवस्सुत के बगैर उन तक अपनी गर्ज मारूज नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह अल्लाह के मुतल्लक भी तुम ये गुमान करने लगो कि वो अपने कसरे शाही में मलाइका और औलिया और दूसरे मुकर्रबीन के दरमियान घिरा बैठा है और किसी का कोई काम इन वास्तों के बगैर उसके यहाँ से नहीं बन सकता। ऐसी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट अपनी बात, अपनी हाजात, अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रख सकते हैं। अल्लाह हमारी रगे शहरग से भी ज़्यादा करीब है। वज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन ला यक़दिरु अला शैइन व मन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना फ़हुव युनइकु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह एक मिसाल देता है कि एक तो वो है गुलाम जो दूसरे का ममलूक है और ख़ुद कोई इख्तियार नहीं रखता। दूसरा शख्स ऐसा है जिसे हमने अपनी तरफ से रिस्क अच्छा अता किया और वो इसमें से खुले और छुपे खूब खर्च करता है, अपनी मर्जी का मालिक है। बताओ क्या ये दोनों बराबर? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अक्सर लोग इस सीधी बात को नहीं समझते। यानी अगर मिसालों ही से बात समझनी है तो अल्लाह सही मिसालों से तुमको हकीकत समझाता है। तुम जो मिसालें दे रहे हो वो गलत हैं, इसलिए तुम इनसे गलत नतीजा निकाल बैठते हो। सवाल और अल्हम्दुलिल्लाह के दरमियान एक लतीफ़ खला है जिसे भरने के लिए खुद लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह ही में बलीग इशारा मौजूद है। जाहिर है कि नबी की ज़बान से ये सवाल सुनकर मुशरिकीन के लिए उसका ये जवाब देना तो किसी तरह मुमकिन ना था कि दोनों बराबर हैं। लामहला इसके जवाब में किसी ने साफ साफ इकरार किया होगा कि वाकई दोनों बराबर नहीं हैं और किसी ने इस अंदेशे से खामोशी इख्तियार कर ली होगी कि इकरारी जवाब देने की सूरत में उसके मंतकी नतीजे का भी इकरार करना होगा और इससे खुद ब खुद उनके शिर्क का अबताल हो जाएगा। लिहाजा नबी ने दोनों का जवाब पाकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार करने वालों के इकरार पर भी अल्हम्दुलिल्लाह और खामोश रह जाने वालों की खामोशी पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। पहली सूरत में उसके मानी ये हुए कि अल्लाह का शुक्र है, इतनी बात तो तुम्हारी समझ में आई। दूसरी सूरत में इसका मतलब ये है कि खामोश हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी हट दर्मियों के बावजूद बात को नहीं जानते। अपनी सारी हटदर्मियों के बावजूद दोनों को बराबर कह देने की हिम्मत तुम भी ना कर सके। फिर है यानी बावजूद के इंसानों के दरमियान वो सरी तौर पर बाख्तियार और बेख्तियार के फ़र्क को महसूस करते हैं और इस फ़र्क को मलहूज रखकर ही दोनों के साथ अलग अलग तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। फिर भी वो ऐसे जाहिल नादान बने हुए हैं कि खालिक और मखलूक का फ़र्क उनकी समझ में नहीं आता। खालिक की ज़ात और सिफ़ात और हकूक़ व इख्तियारात सब में वो मखलूक को उसका शरीक समझ रहे हैं और मखलूक के साथ वो तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं।
جو صرف خالق کے ساتھ ہی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ عالم اسباب میں کوئی چیز مانگنی ہے تو گھر کے مالک سے مانگیں گے، نہ کہ گھر کے غلام سے۔ مگر مبدن فیض سے حاجات طلب کرنی ہو تو کائنات کے مالک کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گے۔ کیسی نادانی کی باتیں کرتے ہیں نا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، وہ آدمی ہے ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ پہلی مثال میں اللہ بناوٹی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیاری کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا تھا۔ اب دوسری مثال میں وہی فرق اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک بااختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام، بلکہ مزید برآں یہ فرق بھی ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام بااختیار خود کر سکتا ہے۔ اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار اس کے آقا کی ذات پر ہے، اور آقا اگر کوئی کام اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ بخلاف اس کے آقا کا یہ حال ہے کہ صرف ناطق ہی نہیں، ناطق حکیم بھی ہے۔ وہ دنیا کو عدل کا حکم دیتا ہے اور صرف فاعل مختار ہی نہیں، فاعل برحق ہے، جو کچھ کرتا ہے راستی اور صحت کے ساتھ کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کون سی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور ایسے غلام کو یکساں سمجھ رہے ہو؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا، مگر بس اتنی ہی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بات کے فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل جواب ہے کفار مکہ کے اس سوال کا جو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی قیامت آنے والی ہے جس کی آپ ہمیں خبر دیتے ہیں تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی؟ یہاں ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی، نہ اس کی آمد سے پہلے تم اس دور سے اس کو آتے دیکھو گے، دور سے آتے دیکھو گے کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لیے تیاری کر سکو۔ وہ تو کسی روز اچانک چشمے زدن میں، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی۔ لہٰذا جس کو غور کرنا ہو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور اپنے رویے کے متعلق جو فیصلہ بھی کرنا ہو جلدی کر لے۔ کسی کو اسی بھروسے پر نہ رہنا چاہیے کہ بھی تو قیامت دور ہے، جب آنے لگے گی تو اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے۔ جیسے ہی انسان کی موت آیا سمجھے اس کی تو قیامت آ گئی، مدت جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی۔ توحید کی تقریر کے درمیان یکایک قیامت کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کے انتخاب کے سوال کو محض ایک نظری سوال نہ سمجھ بیٹھیں۔ انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایک فیصلے کی گھڑی کسی نامعلوم وقت پر اچانک آ جانے والی ہے، اور اس وقت اسی انتخاب کے صحیح یا غلط ہونے پر آدمی کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ اس تنبیہ کے بعد پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا ولا جعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی وہ ذرائع جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی واقفیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو۔ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جانور کا نہیں ہوتا، مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذرائع علم سماعت، بینائی اور تعقل و تفکر ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے تمام موجودات ارضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔
یعنی اس خدا کے شکر گزار جس نے یہ بے بہام نعمتیں تم کو عطا کی، ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک اللہ ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک اللہ ہی کی آیات نہ دیکھے، اور اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک یہی بات نہ سوچے کہ میرا محسن وہ ہے، میرا محسن کون ہے جس نے یہ انعامات مجھے دیے ہیں۔ الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں، یعنی چمڑے کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت عام تھا، یعنی آپ کوچ کرنا چاہتے ہو تو انہیں آسانی سے طے کر کے اٹھا کے لے جاتے ہو جو خیمے ہوتے ہیں، اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے ان کو کھول کر ڈیرا جما لیتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، یہ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ سردی سے بچانے کا ذکر تو اس لیے نہیں فرمایا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا تکمیلی درجہ ہے، اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی، یا پھر اسے خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جن ملکوں میں نہایت مہلک قسم کی باد سموم چلتی ہے وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ممالک میں اگر آدمی سر، گردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ نکلے تو گرم ہواؤں سے جھلس کر رکھ دے، بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پورا منہ تک لپیٹ لینا پڑتا ہے، یعنی زرع بختر جو جنگ میں کام آتی ہیں۔ اتمام نعمت یا تکمیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی ضروریات کا پورے جز رسی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے اور پھر ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتا ہے۔ مثلا اسی معاملے کو لیجئے کہ یہ خارجی اثرات سے انسان کے جسم کی حفاظت مطلوب تھی، اس کے لیے اللہ نے کس پہلو سے کتنا اور کیسا کچھ سر و سامان پیدا کیا، اس کی تفصیلات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہ گویا لباس اور مکان کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اہتمام ہے، یا مثلا تغذیے کے معاملے کو لیجئے، اس کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کیسے تنوعات کے ساتھ کیسی جزوی ضرورتوں تک کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ذرائع فراہم کیے۔ ان کا اگر کوئی جائزہ لینے بیٹھے تو شاید محض اقسام غذا اور اشیاء غذا کی فہرست ہی ایک ضخیم مجلد بن جائے۔ گویا یہ تغذیہ کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسانی زندگی کے ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان بیشتر لوگ ایسے ہیں ان میں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انکار سے مراد وہی طرز عمل ہے جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ یہ سارے احسانات اللہ نے ان پر کیے ہیں، مگر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ احسانات ان کے بزرگوں دیوتاؤں کی مداخلت سے کیے ہیں، اور اسی بنا پر وہ ان احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ بلکہ کچھ اس سے بڑھ کر ان متوسط ہستیوں کو ادا کرتے تھے۔ اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ نے انکار نعمت اور احسان فراموشی اور کفران نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی اس امت کا نبی یا کوئی ایسا شخص جس نے نبی کے گزر جانے کے بعد اس امت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی ہو، شرک اور مشرکانہ اور وہام و رسوم پر متنبع کیا ہو، اور روز قیامت کی جواب دہی سے خبردار کر دیا ہو، اور وہ اس امر کی شہادت دے کہ میں نے پیغام حق ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ جانتے بوجھتے کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صفائی پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم میں ایسی سری ناقابل انکار اور ناقابل تعویل شہادتوں سے ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے گی۔ یعنی اس وقت ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو، کیونکہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا، معافی طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ قرآن اور حدیث دونوں اس معاملے میں ناطق ہیں کہ توبہ استغفار کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت، اور دنیا میں بھی اس کا موقع صرف اسی وقت تک ہے جب تک کہ آثار موت طاری نہیں ہو جاتے۔ جس وقت آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس وقت کی توبہ ناقابل قبول ہے۔ موت کی سرحد میں داخل ہوتے ہی آدمی کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، اور صرف جزا و سزا ہی کا استحقاق باقی رہ جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کی بھی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بجائے خود اس واقعے کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، بلکہ دراصل وہ اس واقعے کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اس پر اپنی رضامندی اور ذمہ داری کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے نہ ہم نے کبھی تم سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو، نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تم نے اگر ہمیں سمیع الدعاء اور مجیب الدعوات اور دستگیر و فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی، اور اس کے ذمہ دار خود تم تھے۔ اب ہمیں اس کی ذمہ داری میں لپیٹنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہو؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری اقرا پردازیاں رفع چکر ہو جائیں گی یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔
یعنی وہ سب باتیں غلط ثابت ہوں گی جن سہاروں پر وہ دنیا میں بھروسہ کیے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، کسی فریاد رس کو وہاں فریاد رسی کے لیے موجود نہ پائیں گے، کوئی مشکل شاہ ان کی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں ملے گا، کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ یہ میرے متوسل ہیں تھے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ یعنی ایک عذاب خود کفر کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو راہ خدا سے روکنے کا، کہ دنیا میں کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہیں اور کچھ خیر کی کنجیاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنائے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی وضاحت جس پر ہدایت و ضلالت اور فلاح و خسران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لیے ضروری ہے، جسے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ غلطی سے لوگ تبیانا لکل شیء اور اس کی ہم معنی آیات کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، پھر وہ اسے نبھانے کے لیے قرآن سے سائنس اور فنون کے عجیب مضامین نکالنے کی کوششیں شروع کر دیتے۔ یعنی جو لوگ یہ آج اس کتاب کو مان لیں گے اور اطاعت کی راہ اختیار کر لیں گے، ان کو یہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی دے گی، اور اس کی پیروی کی وجہ سے ان پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور انہیں یہ کتاب خوشخبری دے گی کہ فیصلے کے دن اللہ کی عدالت سے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے، وہ صرف یہی نہیں کہ ہدایت اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب اللہ کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز ان کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی، کیونکہ پیغمبر یہ ثابت کر دے گا کہ اس نے وہ چیز انہیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔